अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं आपको सुना रही हूँ महबूब आलम की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है दिलों के भेदी। तो चलें शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इंतज़ाम क्या था। लहंगे के घर के सामने वाले घर में और उसके दाएं और उसके बाएं दोनों घरों में मुखबर बिठा दिए थे। दो घरों के लड़के ही मुखबर बन गए थे। सामने वाले घर में मेरा एक तजर्बाकार मुखबर जाकर छुप गया था। उन तीनों को थाने बुलाकर मैंने अच्छी तरह समझा दिया था कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने लहंगे के घर पर नज़र रखी और मेरा जो अपना मुखबर था वो रात को मुझे इत्तला देने आ गया। उसने अक्लमंदी ये की कि एक मुखबर लड़के को लहंगे और बिल्लों के पीछे लगा दिया और वो देखता रहे ये दोनों किधर जाते हैं, लेकिन ख़ुद उनको नज़र ना आए। साफ़ और सफ़ेद चांदनी ने हमारी बहुत मदद की। उन दोनों मुखबरों ने मेरी रहनुमाई की। लहंगा बिल्लों को साथ लिए हुए कस्बे से निकल गया। वो खेतों में जा रहा था। उस तरफ कुछ इलाका ऐसा था जहाँ कोई फसल नहीं थी, ना कोई खेत था। यही वो इलाका था जहाँ वो छप्पड़ था जिसमें से ट्रंक निकला था। मैंने दोनों को देख लिया। वो दोनों खेतों में जा पहुँचे जहाँ फसल खड़ी थी। वो पगडंडी को छोड़कर खेतों में से गुज़र कर जा रहे थे। मैंने अपनी गार्ड को बताया कि वो मेरे पीछे फासला रख कर इस तरह आए कि लहंगा पीछे मुड़कर देखे तो उसको गार्ड नज़र ना आ सके। मैंने दोनों मुखबरों को वापस भेज दिया। उन्होंने पूरी कामयाबी से अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था। मैं झुककर आगे बढ़ा और फसलों की मींडों पर चलने लगा। चंद कदम जाकर मैं सर ऊपर करता और उन दोनों को देख लेता। ऊंचे फसलों में उनके सिर्फ सारी नज़र आते थे। अब तो मैं शेर हो गया था। कोई शक और कोई शुबा नहीं रह गया था कि मेरा मुल्ज़िम लहंगा ही है। बिल्लों का उसके साथ जाना पक्का सबूत था। मैं उसको वहीं पकड़ सकता था और उससे पूछता कि उस लड़की को वो कहाँ ले जा रहा है, लेकिन मैं उसको उस जगह पकड़ना चाहता था जहाँ वो जा रहा था। वो यकीनन अपने उन साथियों के पास जा रहा था जिनके पास नकब ज़नी का माल था। उसने अपना हिस्सा वसूल करके आगे चले जाना था। ये तो मुझे पहले पता लग गया था कि ये हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है और उसने बिल्लों के साथ शादी करने का फ़ैसला कर लिया। मैंने पहले बताया है कि एक औरत ने बताया था कि 3 आदमियों ने ट्रंक यहाँ खोला और फिर ट्रंक छप्पड़ में फेंक दिया और 2 आदमी उस सिमत चले गए थे। उनमें से एक आदमी कस्बे में वापस आया था। अब मुझे यकीन हो रहा था कि कस्बे में आने वाला आदमी लहंगा ही था। अब मैंने उसके 2 साथियों को भी पकड़ना था। बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जा सकते, या शायद मुझ जैसे लिखारी उनको लफ्ज़ों में ठीक तरह बयान नहीं कर सकते। ये वाक़यात देखने से ताल्लुक़ रखते हैं और इसकी एक ही सूरत है कि उनकी फ़िल्म देखी जाए। मैं आपको फ़िल्म तो नहीं दिखा सकता, लफ्ज़ों में बता सकता हूँ कि ये ताक़ब किस तरह का था। वो दोनों यकीनन हंसी खुशी जा रहे होंगे कि पुलिस को और सिख आड़ती को धोखा देने में कामयाब हो गए और अब लूटे हुए माल से मालदार होकर कहीं दूर जाकर नई ज़िंदगी बनाएंगे। मैं झुका झुका उनके पीछे पीछे मींडों पर जा रहा था और ये डर भी था कि ऐसा ना हो कि मैं सर ऊपर उठाकर उनको देखूं और वो मुझे देख लें। मैं इस सूरत में भी उनको गिरफ़्तार कर सकता था, लेकिन लहंगा बड़ा चालाक आदमी था। बिल्लो ये बयान दे सकती थी कि वो अपनी मर्ज़ी से उसके साथ जा रही थी। मतलब ये कि मैं बहुत ही एहतियात से उनका ताक़ुब कर रहा था और पीछे खासे फासले पर मेरी गार्ड आ रही थी। गार्ड के वास्ते भी ज़रूरी था कि वो सर नीचे करके चलें और पाँव की आवाज़ ना आए और कोई खांसे भी नहीं, यानी मुकम्मल खामोशी से आते रहें। आखिर एक छोटा सा गांव आ गया और लहंगा बिल्लों के साथ उस गांव में दाखिल हो गया। ये गांव कस्बे से 2.5 पौने 3 मील दूर था।
میں نے اور میری گارڈ نے اتنا زیادہ فاصلہ جھک کر طے کیا تھا۔ اس پوزیشن میں چلنے سے آدمی بڑی جلدی تھک جاتا ہے اور ہڈیاں دکھنے لگتی ہیں۔ وہ دونوں جب گاؤں میں داخل ہوئے تو میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں سیدھا کھڑا ہو کر تیز چل پڑا اور گاؤں میں داخل ہو گیا۔ ان دونوں کو ایک گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔ میں رک گیا اور گارڈ کا انتظار کرنے لگا۔ 10-12 منٹ بعد میری گارڈ آ گئی اور میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ نمبردار کو جگائے لیکن شور نہ ہو۔ ہیڈ کانسٹیبل کو نمبردار کا گھر معلوم تھا۔ اس نے نمبردار کو جگایا اور میں بھی اس کے پاس چلا گیا اور کہا کہ فلاں مکان کے پیچھے سیڑھی لگا دو۔ سیڑھی کا انتظام ذرا سی دیر میں ہو گیا۔ میں نے 3 کانسٹیبل سیڑھی سے اس مکان کی چھت پر چڑھا دیے اور خود اس مکان کے دروازے پر جا پہنچا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ گاؤں کے کچے مکان تھے جو زیادہ اونچے نہیں تھے۔ میں دروازے پر دستک دینے لگا تو اندر صحن سے کسی کی آواز آئی، اوئے کوٹھے پر کون ہے؟ وہ میرے کانسٹیبل تھے جو چھت پر چڑھے تو ان کے قدموں کی آواز نیچے والوں کو سنائی دی۔ ادھر میں نے بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوئی آدمی کمرے سے صحن میں نکل آیا۔ چھت سے کانسٹیبل نے اس کو کہا کہ جاؤ فوراً دروازہ کھول دو، تھانے دار صاحب آئے۔ دروازہ کھل گیا اور میں ہیڈ کانسٹیبل اور دوسرے کانسٹیبلوں کے ساتھ اندر چلا گیا اور صحن میں سے گزر کر سامنے والے کمرے میں گیا۔ ہمارے پاس بڑی ٹارچیں تھیں جن کی روشنی میں ہم نے سب کو دیکھا اور کہا کہ لالٹین یا دیے جلا دو۔ کمرے میں ایک بوڑھا تھا، ایک جوان آدمی تھا، اس کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ لہنگا اور بلو بھی وہیں تھے۔ مال فوراً نکال دو، میں نے کہا۔ لہنگے میں تم سے بالکل نہیں پوچھوں گا کہ اس لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہو، مجھے سب معلوم ہے۔ خود مال نہیں نکالو گے تو تلاشی لوں گا، نہ ملا تو کھال ادھیڑ دوں گا، اور سوچ لو تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ بتا دو کہ تمہارا تیسرا ساتھی کون ہے اور کہاں ہے، اسے بھی حاضر کرو۔ کمرے میں ایسا سناٹا طاری ہو گیا جیسے یہاں کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ 2 بچے تھے، چھوٹے تھے اور بے فکری کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ اچانک بوڑھا آدمی بم کی طرح پھٹا۔ اس کے منہ سے 3-4 گالیاں نکلیں جو اس نے اپنے بیٹے کو دی۔ وہ جوان آدمی جو اس کمرے میں موجود تھا اس بوڑھے کا بیٹا تھا۔ بوڑھے نے گالیاں دے کر انتہائی غصے کے عالم میں اس کو کہا کہ مال نکال دو، یا یہ چاہتے ہو کہ میں بھی اس عمر میں پکڑا جاؤں اور باقی عمر جیل خانے میں گزاروں؟ بوڑھے نے اس سے مزید گالیاں دے کر کہا کہ اس جوان بیوی اور معصوم بچوں کو دیکھو، مال برآمد نہیں کراؤ گے تو تھانے دار صاحب ان کو بھی پکڑ کر تھانے لے جائیں گے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کے کھرے اور پوری شہادت میرے پاس موجود ہے، بچ کر جائیں گے کہاں؟ آخر لہنگا بولا اور اس نے اپنے اس ساتھی سے کہا کہ چلو یار مال دکھا دو۔ دونوں مجھ کو صحن میں کھرلی کے پاس لے گئے اور بتایا کہ مال اس کھرلی کے اندر گڑھا کر کے اس میں دبایا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ تیسرے ساتھی کی نشاندہی کرو۔ وہ بھی انہوں نے کر دی۔ ان کی نشاندہی کے مطابق ان کا تیسرا ساتھی یہاں سے 2 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل کو 4 کانسٹیبل دیے اور کہا کہ وہ فوراً روانہ ہو جائیں اور اسے پکڑ لائیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو یہ بھی کہا کہ تیسرا ساتھی آئے گا تو پھر مال برآمد کریں گے۔ یہ پارٹی اسی وقت روانہ ہو گئی۔ اس وقت لوگ زیادہ تر پیدل چلتے تھے اور پیدل چلنے کی اتنی پریکٹس ہوتی تھی کہ لوگ لمبے لمبے فاصلے تھوڑے سے وقت میں طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ پارٹی تیسرے ملزم کو پکڑ کر لے آئی اور اس میں 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ میں یہ 2.5 گھنٹے اسی گاؤں میں اور اسی گھر میں رہا اور اس دوران بلو میرا دماغ چاٹتی رہی۔ وہ مجھے اپنا دوست سمجھتی تھی اور میرے پاس بیٹھ کر بار بار منت کرتی تھی کہ میں لہنگے کو اور اسے چھوڑ دوں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ گھر بھیدی کا کام اس نے کیا تھا اور لہنگے کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ مال کون سے ٹرنک میں رکھا ہے اور وہ ٹرنک 3 ٹرنکوں کے نیچے پڑا ہے۔ بلو نے سادگی میں یہ بھی بتا دیا کہ اس نے لہنگے کو یہ بھی بتایا تھا کہ ٹرنک کو تالا کس قسم کا لگا ہوا ہے۔ لہنگے نے چابیاں بنانے والے لوہار کو یہ قسم بتا کر چابی بنوا لی تھی۔ انہوں نے یہ تالا چھپڑ کے پاس آ کر کھولا تھا۔ بلو کو میں دھتکارنا نہیں چاہتا تھا اور اس پر تھانے داری کا رعب بھی ڈالنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ پیار محبت والا سلوک کرتا رہا۔ وہ بیچاری سمجھتی تھی کہ کسی مرد کو خوش کرنا ہو تو اپنا آپ اس کے حوالے کر دو۔ اس نے یہ پیشکش بھی کی
تب میں نے اس کو یہ لفظ کہے کہ بلو، قانون میرا نہیں بادشاہوں کا ہے، اور میں اس قانون کو توڑ مروڑ نہیں سکتا۔ تینوں ملزموں نے 2 گواہوں کی موجودگی میں نشاندہی کی کہ مال کھرلی کے اندر دبا ہوا ہے۔ لہنگے نے آگے بڑھ کر کھرلی میں ایک جگہ سے چارہ ہٹا کر ایک اینٹ ہٹائی اور ہاتھوں سے مٹی باہر نکالی، اور پھر ایک گٹھڑی سی کھینچ کر وہاں سے باہر نکالی اور میرے حوالے کر دی۔ میں نے گٹھڑی کھولی تو اس میں سے سارے زیورات اور رقم برآمد ہوئی۔ قیمتی کپڑے جو ان لوگوں نے ٹرنک سے نکالے تھے وہ بھی اسی گھر کے اندر رکھے ہوئے ایک صندوق سے برآمد ہوئے۔ میں نے مال کی برآمدگی کا مشیر نامہ تحریر کیا اور دونوں گواہوں کے انگوٹھوں کے نشان لگوائے، اور پھر تینوں ملزموں کو ہتھکڑیاں لگوا دی۔ ہر کانسٹیبل کے پاس ایک ہتھکڑی تھی۔ اب سب کو اور اس بوڑھے کو بھی ہم تھانے لے آئے۔ میں نے معصوم بچوں کا خیال کرتے ہوئے اس جوان عورت کو گھر میں ہی رہنے دیا جو ایک ملزم کی بیوی تھی۔ کہانی تو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پولیس کی کارروائیاں تھیں اور ملزموں کے اقبالی بیانات تھے جو سنانے کی ضرورت نہیں۔ میں جب ملزموں کو لے کر اپنے تھانے پہنچا تو صبح طلوع ہو چکی تھی۔ ہر ملزم نے الگ الگ مجھے کہا کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لو۔ میں نے ہر کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا اور تینوں کے اقبالی بیان بما تفصیلات لے لیے۔ یہ واردات لہنگے نے کروائی تھی۔ اسے اتنی زیادہ رقم درکار تھی جس سے وہ کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہو جاتا۔ بلو کے معاملے میں وہ سنجیدہ بھی تھا اور مخلص بھی۔ وہ اس لڑکی کو اپنی داشتہ نہیں بلکہ اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ میرے پوچھنے پر لہنگے نے بتایا کہ اس کے بالکے نے اسے بتا دیا تھا کہ تھانے دار اس پر شک کر رہا ہے اور اسے گرفتار کر لے گا۔ لہنگے نے کہا کہ وہ اسی وقت بھاگ جاتا، لیکن بلو نہیں مل رہی تھی اور بلو کے بغیر اس نے جانا ہی نہیں تھا۔ بلو اس کو شام کے وقت ملی اور اس نے بلو کو بتایا کہ آج رات نہ بھاگے تو کل میں حوالات میں ہوں گا۔ لہنگا اس گاؤں میں اپنا حصہ لینے آیا تھا اور یہاں سے اس نے رات کو ہی آگے روانہ ہو جانا تھا اور اس کی منزل لاہور تھی۔ بات تو ختم ہو گئی ہے، لیکن میں بلو کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کہ پیار کی محرومی اور دوسری محرومیاں انسان کے دماغ کا کیا حال کر دیتی ہے۔ بلو دراصل ایک نفسیاتی کیس تھی۔ وہ بدکار نہیں تھی، لیکن پیار کے جھانسے میں آ کر اس سے بدی بھی کروائی گئی۔ بلو کی ماضی کی کہانی پوری سنانے لگوں تو بڑی لمبی تفصیل ہے۔ اس کا باپ دکاندار تھا۔ بلو اس کی واحد اولاد تھی۔ وہ 10 برس کی تھی تو ماں مر گئی۔ باپ نے اس کے ساتھ بہت پیار کیا، لیکن 1 سال بعد وہ بھی مر گیا۔ نہ جانے کہاں سے بلو کا ایک چچا آن ٹپکا اور اس نے مکان اور دکان پر قبضہ کر لیا، اور اس نے یہ کہا کہ اس نے مکان بلو کے باپ کی بیماری کے دوران اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ چچا بلو کو اپنے گھر لے گیا۔ بلو ماں باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو اسے مارتے پیٹتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ چچا کے بچوں نے بلو کو اپنی نوکرانی سمجھ لیا۔ وہ تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور لاڈ اور پیار میں پلی تھی۔ اس کی عمر 14 سال ہوئی تو اس نے پیار کی تلاش میں بھٹکنا شروع کر دیا۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن اچھی خاصی صورت والی نکلی۔ اس کے نئے نقش بھی اچھے تھے۔ جہاں اسے پیار کی جھلک ملی وہاں کی ہو کر رہ گئی، لیکن پیار کرنے والے ہوسکار نکلے، یہیں سے وہ بدنام ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ امجد نے بھی ایک بار اس کو پیار کا ایسا ہی دھوکہ دیا تھا۔ ایک بار وہ چچا کے گھر سے بھاگ کر ایک اور گھر میں چلی گئی اور ان کی نوکرانی بن گئی، لیکن اس کے اندر ایسی بے چینی اور تشنگی تھی کہ ہر کسی سے پیار کی توقع رکھتی تھی۔ اسی تشنگی نے اس کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر دیں اور وہ ذلیل و خوار ہوتی رہی۔ آخر گردوارہ کمیٹی نے اس کا یہ مسئلہ دیکھا تو اسے ایک سکھ آڑتی کے حوالے کر دیا۔ اس کی یہی جذباتی محرومی تھی جس نے اسے میرے جال میں الجھا دیا تھا، اور اس کی اس فطری تشنگی کو سمجھتے ہوئے پیار اور محبت کی جھلک دکھائی تو وہ میری ہو کر رہ گئی اور سب کچھ بیان کر دیا۔ بلو کو اصل پیار لہنگے سے ملا۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ خود لہنگا بھی ایسی ہی محرومیوں کا شکار ہو کر جرائم پیشہ بن گیا تھا۔
اس نے بلو کو پورے خلوص کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا۔ اسے اپنے گھر میں آباد کرنے کے لیے یہ واردات کی تھی۔ اگر وہ پکڑے نہ جاتے تو لاہور پہنچ کر آباد ہو جاتے۔ تینوں ملزموں کو 7 سال سزائے قید ہوئی اور بلو کو آنتے جرم میں 1 سال کی سزا سنائی گئی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔